अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर, सारे व्यूवर्स खुश खुर्रम आबाद और शाद होंगे। और आज तो संडे है, आज छुट्टी मना रहे होंगे। मैं भी 2-3 दिन आप लोगों के लिए कोई भी एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे भाई के बेटे की, सबसे छोटे बेटे की शादी थी। मैं साहिवाल और लाहौर शादी में बिजी रही। अभी भी आज लाहौर हूँ, उसका वलीमा है, अल्लाह खैर व आफियत रखे। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने कहा कुछ तो रिकॉर्ड करके डालूं ना, ये लोग कहेंगे पता नहीं किधर चली गई। अच्छा, तो आज का टॉपिक मैं आपको बताऊंगी दुआए गंजुल अर्श। गंजुल अर्श दुआ के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उससे पहले और क्या क्या फ़ायदे हैं कुछ अच्छे कामों के। मैं आपको बताऊं, नेकियां गिनी नहीं तोली जाएंगी। ज़रा ये नुक्ता समझने की कोशिश करें। कुरान में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि महशर के दिन नेकियों को गिना जाएगा, बल्कि ये फरमाया कि नेकियों को तोला जाएगा। किस कदर हिकमत है इसमें। अब मामला सबके लिए यकसा है, चाहे अमीर हो या गरीब, माजूर हो या सेहतमंद। मामला गिनती पर नहीं बल्कि वजन पर है। और नेकियों का वजन बढ़ाने वाले असबाब सबके लिए यकसा तौर पर मुयस्सर है। बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं जो आपकी नेकियों का वजन बढ़ाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो है नीयत। हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। नेकी करने से पहले बार बार अपनी नीयत को टटोलें कि कहीं मैं किसी और को तो खुश नहीं कर रहा, कहीं मखलूक में तो अपनी इज्जत नहीं बढ़ा रहा। बार बार टटोलें कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही है। दूसरी तरफ तरीका ये है कि इस्लाम इतना कामल है कि बैतुल खला से बैतुल्लाह तक के सारे तरीके आपको बता चुका है। जब नेकी करने लगे तो ये ज़रूर देखें इसके लिए अल्लाह का क्या हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि बिल्कुल इसके मुताबिक की जाए। यानी नेकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कबूल होती है, मसनून तरीके से की जाएगी तो ही वजन होगा। तीसरी चीज कुर्बानी है। आप जो भी नेकी करने लगे हैं, इसके लिए आपको किस कदर कुर्बानी देनी पड़ी है, इसमें आपके लिए किस कदर जानी और माली तकलीफ है। ये तकलीफ या मुशक्कत जितनी ज्यादा होगी, नेकी इतनी ही भारी होगी। मसलन एक भूखा शख्स अपनी जरूरत की रोटी सदका कर दे तो इसका स्वाब किसी अरबपति के चलाए हुए लंगर से ज्यादा होगा। ये नेकियां ही हमारे साथ जाएंगी, इनको वजनी बनाएं प्लीज। जब बदन टूट रहा हो और सर्दी का मौसम हो और सख्त नागवारी के बावजूद आप उठकर नमाज पढ़ लें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो नमाज किस कदर कीमती होती है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दीन पर इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 40 तरह का सदका है, एक दफा जरूर पढ़ लें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना सदका है, अंधे को रास्ता बताना सदका है, बहरे से तेज आवाज में बात ना करना सदका है, गूंगे को इस तरह बताना कि वो समझ सके सदका है, कमजोर आदमी की मदद कर देना सदका है, रास्ते से पत्थर कांटा और हड्डी हटा देना सदका है, मदद के लिए पुकारने वाले की दौड़कर मदद करना सदका है, अपने डोल से किसी भाई को पानी दे देना सदका है, भटके हुए शख्स को रास्ता बता देना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, अस्तगफिरुल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, सवाब की नीयत से अपने घर वालों पर खर्च करना सदका है, 2 लोगों के बीच इंसाफ करना सदका है, किसी आदमी को सवारी पर बिठाना या इसका सामान उठाकर सवारी पर रखवाना सदका है, अच्छी बात कहना सदका है, नमाज के लिए चलकर जाने वाला हर कदम सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना सदका है, खुद खाना सदका है, अपने बेटे को खिलाना सदका है, अपनी बीवी को खिलाना सदका है, अपने खादिम को खिलाना सदका है, किसी मुसीबत ज़दा हाजतमंद की मदद करना सदका है, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना सदका है, पानी का एक घूंट तक
کسی کو پلا دینا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کر دینا صدقہ ہے، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے، آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین میں کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے، ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہے، اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کو اللہ کتنا اجر دے گا، کتنا زیادہ اجر دے گا کہ آپ نے کوئی اچھا کام جو ہے وہ کیا، بھلائی کا، اچھائی کا، لوگوں کے کام آنے کا، کوشش کیا کریں کہ ہم کسی کے کام آئیں۔ غبارہ کبھی اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا، اس میں موجود گیس اس کو اڑنے میں مدد دیتی ہے، بالکل اس طرح آپ غریب ہیں، امیر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، یا پھر پڑھے ہوئے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کے اندر کی سوچ، آپ کی لگن، آپ کا جذبہ اور آپ کی تڑپ ہی آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے کام کریں، بے شک وہ شر میں سے بھی خیر نکالنے پر قادر ہے، ہم اس کے ہر فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں، اگرچہ اس کے بعض فیصلے ہماری خواہشات کے برعکس ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے بعض فیصلوں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، اگرچہ اس کے بعض فیصلوں پر زندگی رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ہم وقتی طور پر اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اگرچہ وہ ہمیں تکلیف دہ گھاٹیوں سے گزارتا ہے، مگر ان پہ صبر ہمیں کندن بناتا ہے، وہ ہمیں ان چیزوں پر صبر بھی کرنا سکھاتا ہے جسے ہم زندگی کا جزو لازم سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ ہم پہ مصائب و آلام بھیج دے کر آزماتا ضرور ہے، مگر ان سے پہنچنے والی ہر تکلیف کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ ہمارے ان آنسوؤں کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دل پر گرتے ہیں، مگر اس بات پر یقین رکھتے ہیں اس کے ہر فیصلے پر ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے۔ سکون اس میں ہے اس کے ہر فیصلے کو قبول کر لے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ حضرت نوح کے بیٹے نے اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی ارادہ نہ کیا، جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے مبلغ اور نبی کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیے، سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ کوشش کریں اچھا بنانے کی، اچھا بولیں، اچھا کہیں، اچھا بوئیں، اچھا ہوگے گا۔ نماز جو ہے اپنی وہ جگہ کو بدل بدل کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے بھی ترسے گا اور اس کو نیکی نہیں ملے گی، اس وقت تو تول کے اجر ملے گا، اچھا کیا کیا ہے، برا کیا کیا ہے۔ بس پرہیز اس بات سے کرے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی غریب کا دل نہ دکھائیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے خادم ہیں اگر دن میں وہ جتنی دفعہ بھی غلطی کرے ان کو معاف کرے، وہ بار بار حضور کہتے تھے ان سے غلطی ہو انہیں معاف کرے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دن میں کتنی دفعہ غلطی کریں تو ہم ان کو معاف کریں؟ قربان جاؤ، میرے نبی نے کیا کہا، وہ اگر ایک دن میں 100 دفعہ غلطی کرے تو 100 دفعہ ان کو معاف کرو اور ان کو درگزر کرو، جس طرح تم اپنے اللہ سے امید رکھتے ہو کہ تم دن میں 100 غلطیاں کرو تو اللہ تمہیں 100 بار معاف کرے، اس طرح ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف
کہ فضائل دعائے گنج العرش کیا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ اس دعا کے ہر جملے میں اللہ کی ذات اور صفات کی تعریف بڑے ہی خوبصورت انداز میں سجی ہوئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے بے پناہ اسراء اور اسرات ہیں، اس لیے یہ دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو عرش عظیم سے نازل ہوتی ہیں انتہائی مؤثر ہے۔ بے شمار اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا ہے۔ جو شخص بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اس کی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کا کوئی دشمن ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا، میدان جنگ میں وہ کفار پر غالب رہے گا، اگر کسی سفر پر جائے تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا، جادو اور کالے علم کے وار سے محفوظ رہے گا، زمین و آسمان کی کوئی بلا اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ گویا اس کی دعا کے اتنے فیوز و برکات ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یہ دعا ہے دعائے گنج العرش۔ روایت ہے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے کہا، اے جبرائیل تو نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ تو جواب دیا، حضرت میکائیل سے سیکھا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میکائیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا حضرت اسرافیل سے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسرافیل نے کس سے سیکھی ہے؟ تو عرض کیا اسرائیل سے۔ فرمایا اسرائیل نے کس سے سیکھی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جبرائیل نے اسرائیل نے رب العالمین کے عرش کے آس پاس لکھی دیکھی وہاں سے سیکھی۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں کرامت عنایت فرمائے گا۔ اس کے رزق میں برکت ہوگی، غیب سے اس کو روزی پہنچے گی، اور کوئی یہ نہ جان سکے گا یہ کہاں سے کھاتا ہے، روزی کہاں سے ملتی ہے۔ اس کے دشمن مقہور ہوں گے، اگرچہ ناحق خون بھی اس نے کیا ہوگا تو صاحب خون اس پر مہربان ہو کر اسے خون معاف کر دے گا۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کوئی روزانہ پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک بار پڑھ لے، کیوں نہ روزانہ پڑھ لے۔ اللہ کا نام لینے میں کوئی ہے پرابلم؟ ہمیں اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ جو کوئی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ قیامت کے روز اس کے چہرے کو اپنے نور سے منور کر دے گا اور ہزاروں فرشتوں کے ہمراہ اسے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ تو دیگر لوگ اسے دیکھ کر پوچھیں گے یہ شخص کون ہے؟ یہ اللہ کا کوئی محبوب ولی ہے یا کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ صفت ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ اپنی زندگی میں دعائے گنج العرش کو بہت پڑھا کرتا تھا، اسے دعائے گنج العرش بہت محبوب تھی، اس دعا کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے اسے بلند ترین مقام عطا فرما دیا اور اس شان و شوکت سے نوازا جسے عام لوگوں کو نہیں نوازا گیا۔ دعائے گنج العرش پڑھنے والے کی یہ عظیم شان و شوکت دیکھ کر تمام مخلوق کہے گی کہ سعد افسوس کہ ہم نے بے پناہ فضائل رکھنے والی دعا گنج العرش کو نہ پڑھا اور آج اس نعمت سے محروم رہے۔ جو شخص چاہے کہ میری روزی فراخ ہو جائے اور میری آمدن میں بے پناہ وسعت پیدا ہو جائے تو اس دعا کا ورد کیا کرے تو ہمیشہ فراخ رزق پائے گا۔ اگر کوئی ادائیگی قرض کی نیت سے پڑھے گا تو وہ قرض سے فراغت پائے گا۔ غرضی کے اس دعا کو پڑھنے والا ہر قسم کے مصائب، آفات و بلیات اور پریشان کن حالات سے نجات پائے گا، اور جو کوئی اس دعا کو ہر شب جمعہ میں پڑھنے کا معمول بنائے گا وہ اللہ کی رحمت سے حالت ایمان سے دنیا سے جائے گا اور اس کی قبر کو مثل جنت بنایا جائے گا اور وہ عالم برزخ میں قیامت تک راحت پائے گا۔ المختصر، یہ دعا فیوز و برکات کا عظیم ترین خزانہ ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے لسنرز، ویورز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس کو دن میں ایک دفعہ
ضرور پڑھ لیا کریں. فجر کے بعد پڑھ لیا کریں، فجر سے پہلے پڑھ لیا کریں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو پڑھ لیا کریں. اللہ آپ کی اس پڑھائی کی آپ کو ٹائم بھی دے، شوق بھی دے، قبولیت بھی فرمائے، اس میں آپ کے دل میں جستجو بھی اس کی پیدا کرے. اللہ بہت ہی بڑا ہے اور ہر کام کے کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور جو چیز آپ رب العزت سے مانگے وہ آپ کو مانگنے سے بھی پہلے عطا فرما دے، اور وہ چیز برکت والی ہو، خیر والی ہو، رحمت والی ہو، خوشحالی والی ہو، آپ کے دل کو خوش کرنے والی ہو. ہر برائی، بیماری، پریشانی، علت، قلت، ذلت، قرض، مرض، لڑائی جھگڑا، پریشانیوں سے بچا کے اللہ پاک آپ کو رکھے، اور اس کی رحمتیں اور نعمتیں آپ سب پہ برسیں. آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور ہی پلیز سینڈ کر دیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے. اللہ اس کا بہت اجر دے گا. تو مجھے اجازت دیجئے. خدا حافظ.